माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यदिना व सय्यदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमीहिम मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालर रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोमिनीन मोमिनात, आपकी खिदमत आलिया में आज की मजलिस अज़ा की जो इसाले सवाब की मजलिस है, उसके लिए उन्वान सुखन इस आये करीमा को करार दिया है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, कि तुम्हारे रब का फैसला ये है कि सिवाय उसके किसी की इबादत न करो, सिवाय अल्लाह के कोई लायक इबादत नहीं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। आप हुकूक वालिदैन का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ पर अपनी इबादत का जिक्र किया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, सिवाय मेरे किसी की इबादत न करो। अल्लाह की इबादत का जिक्र, खुदा की वहदानियत का जिक्र, खुदा का माबूद होना आयत के पहले हिस्से में इरशाद फरमाया, और साथ ही इरशाद फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, और देखो अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। ये एहसान उर्दू वाला एहसान नहीं, उर्दू वाला एहसान कि जिसे आप फेवर के मानी में लेते हैं, किसी के साथ एहसान करना, किसी के साथ भलाई करना, किसी को फेवर देना। जबकि वालिदैन को आप फेवर नहीं दे सकते, जो चाहे कर लें, हक के वालिदैन अदा नहीं हो सकता। वालिदैन के लिए आप जो मर्जी है कर लें, वालिदैन के लिए जो कुछ करेंगे वो उनकी उस मेहनत, उस मुशक्कत, उस खिदमत का जर्रा बराबर भी हक अदा नहीं हो सकता कि जो उन वालिदैन ने तब की थी कि जब आज का जवान बच्चा था। तो ये एहसान हुस्न सलूक है। फरमाया अपने वालिदैन के साथ नेकी के साथ पेश आओ, अपने वालिदैन के साथ भलाई के साथ पेश आओ। आज चूंकि एक बाप के इसाले सवाब की मजलिस है, तो मैं चाहता हूं कि बाप के हवाले से आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश कर दूं। बाप उर्दू का लफ्ज है और ये 3 हरूफ से मिलकर बना है, बे, अलिफ और पे, बाप। अगर इसका तज्जिया किया जाए, अगर इसकी तहलील की जाए, और अगर एक एक हर्फ को अलहदा अलहदा करके देखा जाए, तो बे बरकत से है। बाप की बे बरकत ही बरकत है। जब वो बाप घर में है, वो बरकत ही बरकत है, उसकी मौजूदगी बरकत है। उसका घर में मौजूद होना गोया एक साएबान की तरह है, एक साए की तरह है, एक छत की तरह है। जिस घर में बाप मौजूद है, गोया उस घर पर छत मौजूद है, साया मौजूद है, साएबान मौजूद है। बाप बरकत है। वो जिस हालत में भी हो, उसका वजूद घर में होना, वो बीमार हो, वो ज़ईफ हो जाए,
وہ کام کرنے کے لائق نہ رہے، لیکن جب تک اس کا وجود گھر میں موجود ہے، اس کا وجود برکت ہی برکت ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو حضور یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ خود باپ ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے جنت کتنی آسان ہے۔ ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں جنت کو؟ ہم جنت کو کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم جنت کو سجدوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم جنت کو حج کی زحمت برداشت کر کے ڈھونڈتے ہیں، ہم جنت کو ماہ رمضان کے روزے رکھ کے ڈھونڈتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جنت تو تمہارے گھر میں موجود ہے، ماں کی صورت میں اور باپ کی صورت میں۔ فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی جنت نہ جا سکے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی اور نہیں ہوگا۔ کہیں اور جنت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، جنت تو آپ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ کسی نے حضور سے پوچھا کہ ماں باپ کے بارے میں ارشاد فرمائیں، ماں اور باپ کی کیا حیثیت ہے؟ ارشاد فرمایا ہما جنتوک و ہما ناروک۔ فرمایا یہی تمہاری جنت ہے اور یہی تمہاری جہنم ہے۔ سائل پریشان ہو گیا کہ یا رسول اللہ، ماں اور باپ یہی میری جنت ہے اور ماں اور باپ یہی دونوں میری جہنم ہے، وہ کیسے؟ فرمایا اگر انہیں خوش کر دیا، اگر ان کی خدمت کر دی، اگر انہیں راضی رکھ لیا، اگر ان کی خدمت میں حاضر رہے تو یہی تمہاری جنت ہے۔ اور اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تم سے ناراض دنیا سے چلا گیا، اگر ماں اور باپ کو تم نے اذیت پہنچائی، اگر ماں اور باپ کے دل کو ناخوش کیا، اگر ماں اور باپ کے لیے زحمت کا باعث بنے تو یہی تمہاری جہنم ہے۔ فرمایا جنت اور جہنم کیا ہے؟ فرمایا تمہارے گھر میں ہے۔ جنت میں جانا چاہو ماں باپ موجود ہے، ان کی خدمت کر لو۔ جہنم میں جانا چاہو انہی دونوں کو ناراض کر دو، یہی تمہاری جہنم ہے۔ لاکھ سجدے کرو، لاکھ باتیں کرو، ہزاروں حج کرو، پاپیادہ حج کرو، ساری دولت راہ خدا میں صرف کر دو، اگر ماں اور باپ راضی نہیں ہے، فرمایا یہی تمہاری جہنم ہے، تمہیں تمہاری عبادت فائدہ نہیں دے گی۔ تو باپ کی بے برکت ہی برکت ہے۔ بے کے بعد الف کہ جو باپ کا دوسرا حرف ہے، فرماتے ہیں یہ الف اساس ہے، بنیاد ہے، چونکہ انسان کی بنیاد اس کے باپ کی وجہ سے ہے۔ گویا باپ جڑ کی مانند ہے جو اس درخت کو مضبوط کرتا ہے، زمین میں گاڑے رکھتا ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی اساس ہے۔ باپ نہ ہوتا بیٹا دنیا میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس باپ نے اس بیٹے کو سہارا دیا، ہمت بندھائی، حوصلہ دیا، اس کے لیے اپنے آپ کو موجود رکھا، اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن کا کام کیا، اس کے لیے اپنے آپ کو بنیاد بنا دی، اور بچے کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دی۔ فرمایا بے برکت کے لیے ہے، الف اساس کے لیے ہے، اور پہ فرمایا یہ پیار ہی پیار ہے، یہ محبت ہی محبت ہے۔ باپ سراپا شفقت ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ماں کے حقوق پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ عموماً ماں کی اہمیت، اور یہ ایک حدیث میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من ابرو، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ تیسری دفعہ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ من ابرو، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ماں کی اہمیت اس لیے احادیث میں اور روایات میں زیادہ ہے کیونکہ جو زحمت ماں برداشت کرتی ہے اس زحمت کا اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ فقط ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا اباک، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ماں کا کردار بہت اہم ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باپ کا کردار کہیں کم ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے سوال کیا
کہ حضرت یہ فرمائیں ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، باپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا یہ بات درست ہے، حضور کی حدیث ہے کہ الجنت و تحت اقدام، ماں کے قدموں کے نیچے ہے. فرمایا یہ بات درست ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور فرمایا کہ باپ کے قدموں کے نیچے وہ جوتا ہے کہ جو چل چل کر گھس چکا ہے، جو رزق حلال کی تلاش میں چل چل کر اس حالت میں آ چکا ہے کہ اب وہ استعمال کے قابل بھی نہیں رہا. فرمایا ماں کا کردار اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. فرمایا ماں جب دنیا سے اٹھ جاتی ہے تو گویا دعا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب ماں کے انتقال کے بعد طور پر جانے لگے تو حکم ہوا کہ موسیٰ اب اپنے جوتے اتار کر آؤ. ماں کی دعا یقیناً ماں کے چلے جانے کے بعد اس کا ایک خلا ہے، اس کی کمی ہے کہ جسے کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی. لیکن باپ کے چلے جانے کے بعد ایک ایسا کردار دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک ایسی شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے کہ جو آپ کی پیٹھ پر تھپکی دیتی ہے، جو آپ کی ہمت بندھاتی ہے، جو آپ کو حوصلہ دیتی ہے، جو آپ کو لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے. وہ شخصیت ماں کے چلے جانے کے بعد دعا کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور باپ کے چلے جانے کے بعد اس ہمت، اس حوصلہ اور اس کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمت بندھانے والے کی کمی محسوس ہوتی. باپ کا کردار بالکل بھی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے. میں نے عرض کیا باپ ایک سائبان کی مانند ہے، ایک سائے کی مانند ہے. جس گھر سے باپ اٹھ جاتا ہے گویا اس گھر کی چھت گر جاتی ہے، گویا وہ سایہ، وہ سائبان دھڑام سے نیچے آ گرتا ہے. یہ وہی جانتا ہے جس پر یہ گزرتا ہے. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو استعمال کرتا ہے، میرے باپ نے میرے مال پر قبضہ کر لیا ہے. حضور نے اپنے ایک صحابی بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لاؤ. اب اللہ کے حبیب نے جب صحابی بھیجا، اس شخص تک، اس نوجوان کے باپ تک وہ صحابی آیا اور کہا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری شکایت کی ہے اور اللہ کا رسول تمہیں مسجد میں بلا رہے ہیں تاکہ فیصلہ کیا جائے. جب اس بزرگ کو، بوڑھے باپ کو یہ پتا چلا کہ میرا بیٹا اور میری شکایت کر رہا ہے، اور شکایت بھی یہ کہ میرے باپ نے میرا مال کھا لیا ہے، میرے باپ نے میری دولت پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اٹھا اور اس صحابی کے ساتھ مسجد کی جانب چل پڑا. جو ہی وہ گھر سے نکلا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ وہ اشعار کہا کرتے تھے. اب جب وہ گھر سے اٹھا، مجھے نہیں خبر کہ وہ کیسے اٹھا. جب کسی کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری شکایت کی ہے تو اٹھنا محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. باہر کیف وہ اٹھا اور جب اس صحابی کے ساتھ گھر سے چلا، اس نے دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے، اور ان اشعار کا مفہوم یہ بنتا ہے، اس نے کہا بیٹا آج تو جوان ہو گیا ہے اور تو نے جا کر اللہ کے رسول سے میری شکایت کر دی. کاش تجھے وہ وقت یاد ہوتا کہ جب تو بول نہیں سکتا تھا، ہم نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا. جب تو بیمار پڑ جاتا، ساری ساری رات ہم جاگتے رہتے، تمہاری صحت کی دعائیں کرتے، تمہارے لیے دوا کا انتظام کرتے، سردیاں ہوتی گرم کپڑوں کا انتظام کرتے، گرمیاں آتی ٹھنڈے لباس کا انتظام کرتے. تجھے اگر بھوک لگتی تو ہم تڑپ جاتے. ماں اور باپ، تمہاری بھوک کا گویا اثر ہم پر ہوتا. تمہیں کوئی تکلیف ہوتی، وہ تکلیف تمہیں کم اور مجھے زیادہ ہوتی.
تمہاری خوشی کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی محنت کی نظر کر دی، مشقت کی نظر کر دی، تیرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے، تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں کوہلو کے بیل کی طرح محنت کرتا رہا، نہ دن دیکھتا نہ رات، مسلسل محنت اور مشقت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا تاکہ تیرے لیے خوشیاں خرید سکوں۔ محنت کرتے کرتے میری کمر جھک گئی، لیکن آج تیری کمر سیدھی ہے، آج تو جوان ہے، آج میرے بال سفید ہو چکے، میری ریش سفید ہو چکی، لیکن محنت کر کر کے میری بینائی چلی گئی، میری طاقت کمزوری میں تبدیل ہو گئی، میری کمر جھک گئی اور تو کڑیل جوان بن گیا۔ جب تو یہ منازل طے کر رہا تھا میں تجھے بڑھتے دیکھتا، پھلتے پھولتے دیکھتا، میں تجھے جوان ہوتے دیکھتا، تیری جوانی کی، تیری سلامتی کی دعائیں کرتا، اور ہر روز یہ سوچتا کہ وہ دن کب آئے گا جب یہ میرا بیٹا، میرا یہ فرزند، میرا یہ نور چشم جوان ہوگا اور میری محنت کا صلہ مجھے ملے گا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب مجھے اپنی مشقتیں بھول جائیں گی، اپنی محنتیں بھول جائیں گی، راتوں کا جاگنا بھول جائے گا، اپنی تمام تر اذیت مجھے بھول جائے گی، جس دن تو جوان ہوگا۔ ہر روز تجھے دیکھتا، تیرا قد بڑھتے دیکھتا اور خوش ہوتا کہ میرا بیٹا اب یہ دل ہی دل میں وہ اشعار کہہ رہا ہے۔ آج جب کہ تو جوان ہو گیا ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب تو محتاج تھا اور میں تیری خدمت کرتا تھا، آج حالات تبدیل ہیں، آج میں محتاج ہوں اور تمہاری طرف دیکھتا ہوں۔ وہ وقت وہ تھا جب تم نہ خود سے کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا میں نے سکھایا۔ آج کہ جب میں بغیر لاٹھی کے نہیں چل سکتا، آج کہ جب میں بغیر سہارے کے نہیں چل سکتا، اور میں نے سوچا یہ تھا کہ تو میرا سہارا بنے گا، بجائے اس کے کہ تو میرا سہارا بنتا، تو نے میری شکایت اللہ کے نبی کے سامنے کر دی۔ اب یہ دل ہی دل میں وہ چل بھی رہا ہے، مسجد کی جانب جا بھی رہا ہے، اور دل ہی دل میں وہ یہ اشعار کہہ رہا ہے۔ ادھر یہ مسجد میں داخل ہوا، ادھر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے اللہ کے حبیب، خدا نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس شخص سے مسئلے کے بارے میں کہ جو ان کا تنازع ہے، جو جھگڑا ہے، اس کے بارے میں بات بعد میں کرنا، پہلے اس سے پوچھو کہ اس نے وہ اشعار کون سے کہے ہیں کہ جب یہ گھر سے نکلا تو اس نے وہ پورا ماضی دہرایا اور دل ہی دل میں اشعار کہہ رہا تھا۔ خدا یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، اس سے کہو ذرا وہ اشعار میرے سامنے بیان کرو۔ حضور نے اس سے پوچھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ میری دل کی فیلنگز، میرے احساس، میری محسوسات کو اللہ نے آسمان پر، عرش پر محسوس کیا ہے، میرے درد دل کو خدا نے محسوس کیا ہے، اور اللہ کے حبیب کو کہا ہے کہ میں اپنی محسوسات کو بیان کروں۔ خیر، اس نے جو راستے میں سوچتا آیا تھا سارا کچھ اللہ کے حضور کے سامنے وہی اشعار پھر دہرا دیے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حالت یہ تھی کہ ادھر یہ اشعار پڑھ رہا تھا، ادھر حضور کی آنکھیں نہیں، ساون کے بادل تھے کہ جو برس رہی تھی، رو رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے۔ یہ سارے اشعار وہ پڑھتا گیا، حضور روتے رہے۔ ایک باپ کا درد دل، ایک باپ کی محسوسات جب وہ بیان کر چکا تو اللہ کے حبیب نے جلال کے ساتھ اس نوجوان کی جانب دیکھا اور کہا کہ دیکھو، تم اس باپ کی شکایت کر رہے ہو کہ جس نے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا دی تیری لیے، تیری خاطر۔
حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اس نوجوان کی جانب رخ کر کے، فرمایا انتا ومالک لابیک، دیکھ تو یہ کہتا ہے کہ تیرا مال تیرے باپ نے لے لیا، فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ساری زندگی اگر تو ساری دولت دے دے، اپنی ساری زندگی دے دے، ہاتھ باندھ کر باپ کے سامنے کھڑا رہے، فرمایا تو اس ایک دن کا بدلہ نہیں دے سکتا کہ جس دن تیرے باپ کا پسینہ بہ گیا تھا محنت کرتے۔ مومنین، آئیے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ عجیب موضوع ہے اور انتہائی حساس ترین موضوع ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ آپ، میں، ہم سب اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بات محسوس کرنے کی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے ارد گرد کے رشتوں کو محسوس نہیں کرتے، اپنی توجہات باہر مبذول رکھتے ہیں، اور جو گھر کے رشتے ہیں، جو ماں کا رشتہ ہے، جو باپ کا رشتہ ہے، اسے فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اور قدر تب ہوتی ہے کہ جب خدا ماں اور باپ کو اٹھا لیتا ہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ رحمت کے خزینے گھر سے اٹھ جائیں اور اٹھا لیے جائیں، پھر انسان کو ان کی قدر آتی ہے کہ کتنی بڑی رحمت تھی میری ماں، میرا باپ، مجھے خبر بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ گھر میں بیٹھ کر میرے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ میں باہر نکلتا تھا، وہ میری صحت، میری سلامتی کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے۔ کتنے حادثات ایسے تھے کہ میں ان حادثات سے بچ گیا، میرے باپ اور میری ماں کی دعاؤں نے مجھے بچایا۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں، اور کمال کا کلام ہے یہ۔ میں نے جب اسے پڑھا تو یقیناً جذباتی ہو گیا۔ شاعر نے اپنی فیلنگز کو، اپنے احساسات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غنچوں کے چٹکنے کی صدا تھے میرے بابا۔ جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بیٹے کو ایک ایک ادا، ایک ایک بات، ایک ایک کہی ہوئی نصیحت یاد آتی ہے۔ تو شاعر نے انہی فیلنگز کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غنچوں کے چٹکنے کی صدا تھے میرے بابا، پھولوں کے مہکنے کی ادا تھے میرے بابا، پہنچاتے تھے ہر شخص کو جو فیض مسلسل، ہر شخص کے ساتھ نیکی۔ اور سید الیاس حیدر صاحب کو تو میں خود جانتا ہوں، انتہائی ملنسار، انتہائی نیک، انتہائی شفیق، انتہائی اہل بیت کی محبت میں غرق۔ ہمارے ساتھ وہ جمعہ پڑھتے، اور ہر نماز سے پہلے وہ میرے کان میں آ کر دعا کی درخواست کرتے کسی کے لیے، اور مجھے کہتے مولانا ان کے لیے ذرا دعا کیجیے گا۔ پھر باواز بلند درود کا پڑھوانا، پھر نعرہ حیدری کا لگوانا، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ شاعر کہتا ہے کہ غنچوں کے چٹکنے کی صدا تھے میرے بابا، پھولوں کے مہکنے کی ادا تھے میرے بابا، پہنچاتے تھے ہر شخص کو جو فیض مسلسل، بس قادر مطلق کی عطا تھے میرے بابا۔ ہر لفظ میں ان کے لیے ایک جذبہ تحسین، ایک جذبہ ہے ان کے احسانات پر۔ احسانات کا بدلہ تو کوئی نہیں چکا سکتا، لیکن ایک جذبہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہر لفظ میں ان کے لیے ایک جذبہ تحسین، اخلاص و عنایت کی نوا تھے میرے بابا۔ دنیا میں وہ انسان کی عظمت کے تھے پیکر، دیندار تھے، تصویر حیا تھے میرے بابا۔ شاعر کہتے ہیں ہر محفل بے رنگ کو کرتے تھے وہ خوش رنگ۔ جہاں باپ بیٹھا ہو جس محفل میں، گویا چار چاند لگ جاتے ہیں، نورانی ہو جاتی ہے، روشنیاں بکھر جاتی ہیں۔ اور جس گھر میں باپ نہ ہو وہ گھر سونا سونا لگتا ہے، بے رونق لگتا ہے۔
اس گھر میں گویا تاریکی چھا جاتی ہے، اداسی چھا جاتی ہے، سناٹا چھا جاتا ہے۔ تو شاعر اسی بات کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہر محفل بے رنگ کو کرتے تھے وہ خوش رنگ، سب جلتے چراغوں کی ضیا تھے میرے بابا۔ شاعر کہتے ہیں ہر شخص پہ ہوتی تھی کرامات کی بارش۔ جب باپ گھر میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، لیکن جو اس کی بساط میں ہے، جو اس کی قدرت میں ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا، وہ سب اپنی اولاد کے لیے تقسیم کر دیتا ہے، جو کچھ اس کے بس میں اور اس کی قدرت میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہر شخص پہ ہوتی تھی کرامات کی بارش، ہاں سب کے لیے حرف دعا تھے میرے بابا۔ شاعر کہتے ہیں عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے، عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا۔ باپ کو عموماً ایک سخت مزاج سمجھا جاتا ہے کہ ماں شفقت کرتی ہے اور باپ سختی کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، ایک اللہ کا قانون ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، ماں کی شفقت، ماں کی مامتا اور باپ کا روب۔ تو شاعر اس احساس کو بیان کرتا ہے کہ وہ روب جو باپ مجھ پہ ڈالتا تھا، حقیقت میں وہ روب نہیں ہوتا تھا، وہ سختی نہیں ہوتی تھی، اس کے پیچھے محبت چھپی ہوتی تھی، لیکن ماں کے کہنے پر وہ مجھے سمجھاتا تھا، مجھے نصیحت کرتا تھا، اور روب کے ساتھ تاکہ میں سدھر جاؤں، میرا فائدہ ہو جائے تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر سنیے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا، یہی وجہ تھی کہ مجھے چومتے جھجکتا تھا۔ اور شاعر کہتا ہے وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا۔ شاعر کہتا ہے جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، میرا بیٹا خوش رہے، اس کی ہر بات پوری ہو، اس کی ہر ڈیمانڈ، اس کا ہر مطالبہ پورا ہو۔ جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ شاعر کہتا ہے ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کبھی ذکر نہیں کیا کیسے کما کے لاتا ہے، کن مشکلات سے دو چار ہے، باہر کون سی اذیتوں سے گزرتا ہے، کیسے کیسے لوگوں سے اس کا پالا پڑتا ہے، دو وقت کی روزی کمانے کے لیے وہ کس طرح مصیبتوں سے گزرتا ہے، لیکن جب گھر کے اندر وہ شام کو آتا تو گھر والوں کو احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں سارا دن کس اذیت سے گزرا ہوں۔ وہ مشقت، وہ اذیت، وہ تکلیف، وہ محنت سب اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، لیکن جب گھر کے اندر آتا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی، تبسم ہوتا، تاکہ گھر والے خوش ہو جائیں۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا۔ یہ بات آپ سے بہتر اور مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، جو اپنوں سے، جو رشتہ داروں سے، جو بہن بھائیوں سے کٹ کے ہزاروں میل دور اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دور دراز پردیس میں بیٹھے ہیں، یہ درد وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ فرمایا ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا۔ وہ لوٹتا تھا کہیں رات کو دیر سے کہ دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا۔ گلے پھر بھی تھے مجھے ایسے چاک داما سے، گلے پھر بھی تھے مجھے ایسے چاک داما سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بچوں کا لباس نیا ہو، میرے بچوں کے جوتے نئے ہوں، میرے بچوں کی غذا اچھی ہو، لیکن اپنے لیے
شاعر کہتا ہے پرانا سوٹ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا۔ وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے۔ کوئی باپ ہی اس بات کو محسوس کر سکتا ہے۔ وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے وہ کیا کیا مسکراتا تھا۔ شاعر کہتا ہے میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے، میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ تو باپ کا وہ کردار کہ جو ساری زندگی وہ نبھاتا ہے اور نبھاتے نبھاتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بھلا کس میں سکت ہے کہ وہ باپ کے ایک پسینے کے قطرے کا بدلہ دے سکے؟ جس نے اپنی خواہشات کو دبایا، جس نے اپنی ضرورتوں کو بھلا دیا اور اپنی اولاد، اپنے بچوں کی خواہشات کو مقدم رکھا۔ ایک باپ ہی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ہر روز اپنی اولاد کے لیے کس اذیت سے گزرتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دیکھو عبادت کرو تو فقط میری، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور دیکھو جب وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، بزرگ ہو جائے، فلا تقل لہما اف، ان سے اف تک بھی نہ کہو۔ اللہ، ایک ہلکا ترین لفظ ہے اف، بجائے اس کے کہ آپ جواب دیں، سختی کریں، ڈانٹیں، روب جھاڑیں، قرآن یہ کہتے ہیں فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، خبردار اپنے والدین کو جھڑکی دو، وقل لہما قولا کریما، ان سے تو میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو، قول کریم کے ساتھ پیش آیا کرو، محبت بری گفتگو کیا کرو، بیٹھ جایا کرو، اپنے والدین کے ساتھ کچھ وقت صرف کیا کرو۔ وہ تمہاری باتیں سننا چاہتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ وقت صرف کرنا چاہتے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دیکھو جب اپنے ماں باپ کے سامنے ہو تو اپنے کاندھوں کو ادب کے ساتھ جھکا لو، اکڑ کر نہ کھڑے ہو۔ خبردار اپنے باپ کو اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنے علم، اپنے فن، اپنے ہنر کا روب اپنے باپ پر نہ جھاڑنا۔ خبردار اپنے باپ کو یہ نہ کہنا کہ آپ تو جیسے اس معاشرے میں یو آر اولڈ اسکول۔ خبردار اپنے علم کا، اپنی دولت کا، اپنے عہدے کا باپ پر روب نہ جھاڑنا۔ تم جو مرضی ہو جاؤ، باپ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو۔ اللہ کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام، فقط ایک ترک اولا ہوا کہ جب حضرت یعقوب سے ملاقات ہو رہی تھی تو حضرت یوسف چونکہ بادشاہ تھے، بادشاہ مصر تھے، حکومت مل چکی تھی، ادھر سے حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آ رہے تھے، ادھر سے حضرت یوسف اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی سواری پر آ رہے تھے، ادھر سے باپ سامنے آیا، باپ نے بیٹے کو سواری پر بیٹھے دیکھا، بیٹے نے سواری پر بیٹھے بیٹھے بوڑھے باپ کو زمین پر کھڑے دیکھا۔ فقط اتنا حضرت یوسف نے کیا کہ باپ کے احترام میں سواری سے نیچے نہیں اترے۔ اللہ نے نور نبوت کہ جو ان کی نسل میں چلنا تھا واپس لے لیا، حضرت یوسف کی نسل میں نبوت کو نہیں رکھا۔ فقط اس وجہ سے ترک اولا ہوا کہ باپ زمین پر کھڑا ہے اور بیٹا سواری پر بیٹھا ہے، وہ نور
نبوت جو کہ حضرت یوسف کی نسل میں چلنا تھا وہ واپس لے لیا. فرمایا اپنے کاندھوں کو اپنے باپ کے سامنے جھکا کر رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور دیکھو دعا کیا کرو، اے اللہ میرے بوڑھے والدین پر ایسے رحم کر کہ جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے کہ جب میں ان کا محتاج تھا، آج یہ میرے محتاج ہیں. باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے. آج اگر یہ خود سے نہیں کھا سکتے، کل تم بھی نہیں کھا سکتے تھے. آج اگر یہ نہیں چل سکتے تھے، کل تم بھی نہیں چل سکتے تھے. گویا وقت بدل چکا ہے، آج انہیں تمہاری ضرورت ہے. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے کاندھوں کو اپنے باپ اور ماں کے سامنے جھکا کر رکھو. آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالو، اکڑ کر بات نہ کرو، سختی سے بات نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے روب سے تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے دبدبے سے، تمہارے روب سے اپنی خواہش بیان نہ کر سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غصے کی وجہ سے انہیں کیا چاہیے، ان کی خواہش کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، وہ بیان نہ کر سکیں. فرمایا اگر یہ صورت پیش آئی تو یہی تمہاری جہنم بن جائے. مومنین ابھی گفتگو بہت ہو سکتی تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میری ابھی گھڑی پر نظر پڑی ہے، وہ کہ میں اپنے وقت سے شاید کچھ اوپر چلا گیا ہوں، لیکن عنوان ایسا ہے کہ اس پر گفتگو بہت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن آج اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں. انشاءاللہ بعد میں کسی اور مجلس میں اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ جناب سید الیاس حیدر صاحب کی روح کو راضی و خوشنود کرے. ان کی اولاد بہت نیک ہے. سید فراز حیدر انتہائی فرما بردار فرزند ہیں، اپنے باپ کی بہت خدمت کی، اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت صالح ہیں. ان کے باپ ان سے بہت خوش گئے ہیں. انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا اپنے باپ کی خدمت کی. مجھے ایک باپ یاد آ رہا ہے، وہ وقت کتنا کٹھن ہوتا ہے کہ جب باپ کو پتہ چل جائے کہ میں رخصت ہو رہا ہوں. میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. اور اولاد پر وقت کس طرح قیامت بن کر گرتا ہے کہ جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا باپ کچھ دیر کا مہمان. آئیے تاریخ میں دو باپ ایسے ملتے ہیں. ایک باپ تو خود علی ابن ابی طالب ہے، تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت، امیر المومنین. آج چکے اس مجلس کا ایک عنوان حضرت بی بی ام البنین کی وفات کے حوالے سے بھی تھا. میں چاہتا ہوں کہ دو جملے مصائب کے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہو جائیں تاکہ بی بی کی خوشنودی کو بھی حاصل کر سکے. جب امیر المومنین کا آخری وقت تھا، اپنی اولاد کو اکٹھا کیا. دیکھیے باپ آخری وقت تک اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. باپ کو اپنی فکر نہیں ہوتی. امیر المومنین نے اپنی سب اولادوں کو اکٹھا کیا. جب 19 ماہ رمضان کو ضرب لگ چکی تھی، وصیتیں کر دی، اپنی سب اولادوں کو اکٹھا کیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنی بیٹیوں کو بلایا. اپنی بیٹیوں کی فکر ہے. امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہیں. بی بی زینب کی فکر ہے، بی بی ام کلثوم کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے. سب کو بلایا. امام حسن کو بلایا، ایک ایک کا ہاتھ پکڑا، امام حسن کے ہاتھ میں دیا. آج سے حسن تمہارا امام ہے. زینب تمہارا بھائی حسن تمہارا امام ہے. میری بیٹی ام کلثوم تمہارا بھائی حسن تمہارا امام ہے. سب کو باری باری بلاتے، امام حسن کے ہاتھ میں دیتے. حجرے میں سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا
بابا جان یہ ہماری ماں ام البنین رو رہی. کہا ابھی تو علی زندہ ہے ام البنین، ابھی تو علی موجود ہے، علی کی موجودگی میں کیوں روتی ہو، کس نے رلایا ہے؟ بی بی آگے بڑھی، کہا آقا روتی اس بات پہ ہوں کہ آپ نے سب کا ہاتھ حسن مولا کے ہاتھ میں دیا، سب کو کہا کہ آج سے حسن تمہارا امام ہے، سب کو حسن کے حوالے کیا. آقا میرے عباس سے کیا خطا ہوئی ہے؟ آقا میرے عباس نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ کہا ام البنین میں نے سب کو حسن کے حوالے کیا، لیکن میری نظر کربلا 61 ہجری پر ہے، میں نے عباس کو حسین کے حوالے کرنا ہے. حضرت عباس کا ہاتھ تھاما، سید الشہداء کے ہاتھ میں دیا، کہا عباس تم حسین کے حوالے. جاتے جاتے بیٹیوں کی فکر ہے، بیٹوں کی فکر ہے. اور روایت کہتی ہے کہ جب ضربت لگ چکی تھی اور جب مسجد سے امیر المومنین کو گھر لایا جا رہا تھا، سارے راستے بچوں کو تسلی دیتے رہے، حسن کیوں روتے ہو، میں ٹھیک ہوں، حسین بیٹا نہ رو، میں ٹھیک ہوں، عباس کیوں گریا کرتے ہو، دیکھو میں ٹھیک ہوں. بچوں کو تسلی دیتے آئے، مسجد سے گھر تک بچوں کو تسلی دیتے آئے. روایت کہتی ہے کہ جب گھر میں داخل ہوئے اور اس حجرے میں آئے جہاں پر بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم تھی، باپ بیٹوں کو تو تسلی دیتے آئے راستے میں، لیکن جب بیٹیوں پر نظر پڑی اب علی جیسا بہادر حوصلہ نہیں رکھ سکے. روایت کہتی ہے کہ علی کی آنکھیں اشکبار ہوئی، زینب کو دیکھا رو دیے، ام کلثوم کو دیکھا علی کی چیخیں بلند ہوئی، کہا زینب، کہا ام کلثوم وہ وقت کب اور کیسے گزرے گا کہ جب تمہارے سر پر چادر نہیں ہوگی، اور کبھی ایک بازار کبھی دوسرا بازار. اپنی بیٹیوں کے مصائب کو یاد کر کے اپنا دکھ نہیں، اپنا زخم یاد نہیں، اپنا درد یاد نہیں. اور ایک باپ کربلا میں جب وقت آخر اپنے بیٹے سید سجاد کے ساتھ رخصت کے لیے وقت آخر سید سجاد کے خیمے میں آتے ہیں، اجرکم اللہ، سید سجاد کے جو بستر بیماری پر تھے، جب بابا کو دیکھا کہ پورے جسم پر خون کے نشانات ہیں، تھک چکے ہیں، پیاس کا غلبہ ہے، سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کے بوڑھا باپ تھک چکا ہے، سید سجاد نے ایک سوال کیا، کہا بابا جنگ کہاں تک پہنچی، ہمارے جوان کہاں ہوئے، کہاں گئے، میرے بھائی قاسم کدھر گئے؟ کہا قد قتل، قاسم مارے گئے سجاد. کہا اینا اخی علی الاکبر، بابا میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی بابا، کیا علی اکبر نہیں رہے؟ کہا سجاد قد قتل، اکبر مارے گئے. اب بیٹا جو خود بیمار ہے، باپ کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی، پوچھتے آئے اینا اون اینا محمد، ایک ایک کا پوچھا. پھر پوچھا بابا اگر کوئی نہیں بچا اینا ام العباس، میرے چچا عباس کہاں گئے؟ اب سید سجاد کے اس سوال پر سید الشہداء پہلے تو بتاتے آئے قد قتل، قاسم مارے گئے، اکبر مارے گئے، اون محمد مارے گئے، سجاد سب مارے گئے. جب عباس کا پوچھا کہ سجاد کس کس کا پوچھو گے، میں تمہیں کس کس کا بتاؤں گا؟ سجاد بس اتنا سن لو، مردوں میں یا تم بچے ہو یا تمہارا بوڑھا باپ بچا ہے. عزادارو یہ کہنا تھا، سید سجاد بستر بیماری سے اٹھ بیٹھے. اب باپ کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا، کہ پھوپھی اماں مجھے تلوار بھی لا دیں، مجھے عصا بھی لا دیں. کہ سجاد کیا کرو گے؟ کہا بابا میں عصا کا سہارا لوں گا، میں تلوار سے آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں گا. کہا نہیں سجاد، کربلا میں مرنا آسان ہے، تمہارا جہاد مشکل ہے. اپنی پھوپھیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں کو ننگے سر
دیکھنا وہ جہاد مشکل ہے عزادارو۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب 11 محرم کو اسی بیٹے کو ایسا قیدی بنایا گیا کہ ہاتھ ہیں تو ہتھکڑیاں، گلے میں تو کے خاردار، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں۔ بھائی کو بھی، حضرت سید سجاد کو بھی اس حالت میں میدان کربلا میں سے گزارا جا رہا ہے، اور ایک بہن ہے کہ جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں۔ بیویوں کو جب اس میدان سے گزارا جا رہا تھا، بیٹے کی عجیب حالت تھی۔ بیٹا کہ جو اپنے باپ کو اس طرح کربلا کی گرم ریت پر دیکھے اور نہ غسل دے سکے، نہ کفن پہنا سکے، نہ دفن کر سکے، اس بیٹے کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ لیکن فقط اتنا کہا بابا سجاد کو معاف کر دینا، بابا میں آپ کا لاشا اس طرح کربلا کی گرم ریت پر چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، بابا میری مجبوری ہے، ہاتھ ہے تو ہتھکڑیاں، پاؤں ہے تو بیڑیاں۔ روایت کہتی ہے کہ بہن جب بھائی کے لاشے کے قریب آئی تو بے پالان اونٹ پر سوار تھی، بھائی کی محبت میں اتنا انتظار نہ کیا کہ اونٹ بیٹھے تو میں اتروں۔ روایت کہتی ہے بی بی زینب نے کھڑے اونٹ سے اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پر گرا دیا۔ اب عزاداروں ہاتھ تو پسے گردن بندھے تھے، اور لاشے سید الشہداء پتھروں میں اس طرح سے گم ہو چکا تھا، مجھے خبر نہیں کہ کیسے بی بی نے کوہنیوں کے ساتھ ان پتھروں کو ہٹایا ہوگا۔ جب بھائی کا لاشا نظر آیا، سر تو کٹ چکا تھا، بے سر لاشا دیکھا، ایک جملہ کہا کہ انت اخل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو زہرا کا لال حسین ہے؟ کیا تو وہ حسین ہے جسے ماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا؟ پھر ایک دفعہ منہ مدینے کی جانب کیا اور کہا یا جدہ، او نانا صلی اللہ علیہ کا ملیک السما، نانا آسمان کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، نانا ذرا کربلا آہذا حسین بالعراء، یہ کربلا کی گرم ریت پر میرے بھیا حسین کا لاشا ہے، نانا ذرا مدینہ چھوڑ کے آ، نانا دیکھ مقطع الاعضاء، میرے بھائی کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا، مرمل بالدماء، میرے بھائی کا لاشا خون میں لت پت ہے، مسلوب الامامۃ والرداء، میرے بھائی کا لباس بھی اتار دیا گیا، بابا و بناتو کا سبایا، نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ عزاداروں پھر روایت یہ کہتی ہے مجلس تمام ہو رہی ہے، یہ بین کیے نانا کو خطاب کیا، پھر ایک جملہ تو بی بی نے ایسا کہا گویا زمین کربلا کو زلزلہ آیا، اپنے بھائی کو خطاب کیا، کہا حسین زینب کو معاف کر دینا، بھائی اگر تم سفر پر ہوتے ہمیں انتظار ہوتا کبھی واپس آ جاؤ گے، تمہاری بہنیں تمہاری واپسی کا انتظار کرتی، بھائی حسین تم بیمار ہوتے تمہاری بہنیں شفا کی دعائیں کرتی، لیکن حالت یہ ہے اب بہنیں اس حال میں چھوڑ کر جا رہی ہے، نہ تمہارے واپس آنے کی امید ہے، نہ تمہاری بھیا شفا کی امید ہے، بہنیں تمہارا بے کفن لاشا کربلا کی زمین پر تڑپتا چھوڑ کر کوفہ اور شام کی جانب جا رہی ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔